डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूँ इकरा हारिस। हुकूमत ने बिजली की कीमतें कम करके अवाम से कुछ तारीफें तो समेटी हैं, लेकिन हुकूमत की कश्ती फिलहाल डावाडोल है। हर तरफ से हुकूमत मुखालिफ महाज खुला हुआ है और हर महाज पर हुकूमत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। जैसे तैसे करके हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी की तो अब IMF का एक वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, जो आज से मुल्क के गवर्नेंस के निज़ाम और करप्शन की मामलात पर मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से मुलाकात करेगा। ये दौरा पिछले दौरे का ही तसलसल है, जिसमें IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से लेकर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और FBR समेत मुतअद्दिद इदारों की सरबराहान से गुफ्तगू की थी। पिछली बार इस मामले पर हुकूमत को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था, तो इस बार हुकूमत की कोशिश है कि IMF वफ्द की मुलाकातों को खुफिया रखा जाए और इसका एलामिया भी जारी ना किया जाए। हुकूमत के दूसरे चैलेंजेस की बात करें तो बलोचिस्तान में डॉक्टर मारक बलोच समेत दीगर खवातीन की गिरफ्तारी के खिलाफ BNP का मस्तूंग में धरना जारी है और अख्तर मेंगल ने 6 अप्रैल को कोयटा की जानिब से मार्च करने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह का ऐलान गुलाम विक्ट्री ने भी किया था, लेकिन उनको गिरफ्तार करके 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, हक तो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने भी 7 अप्रैल को गवादर से कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। एक तरफ बलोचिस्तान में एहतजाज और बेचैनी है तो दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत के खिलाफ सिंध में भी तनाव पाया जा रहा है। कल जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ साहब सुने, ये अवाम क्या कह रहे हैं। अवाम कह रहे हैं कि नई नहरें नामंजूर हैं, तो फिर PPP अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ नहीं। यानी नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने दोटों को वक्फ अपनाया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने यह भी बावर करा दिया है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मिलकर तरक्याती स्कीमें ना बनाई तो बजट पर वोट नहीं देंगे। नून लीग अटल है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए CIC का इजलास तो बुला लेंगे, मगर ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये तनाज़ा क्या रुख इख्तियार करेगा, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया हुआ था, लेकिन अब पसे पर्दा मुज़ाकरात की बातें और अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं, जिनकी बैक वक्त तस्दीक और तरदीद भी की जा रही है। कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पसे पर्दा बातचीत के बारे में मुबहिम रवैया अख्तियार किया। अलबत्ता अप्रैल में NFC का इजलास ना बुलाने की सूरत में वफाक को सड़कों पर निकलने की धमकी दी। आज के डायलॉग में इन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ने हर तरफ से महाज अपने खिलाफ खोल लिया है। बलूचिस्तान और सिंध में पहले ही मुजाहरे हो रहे हैं, यहाँ तक कि अब गंडापुर साहब ने भी धमकी दे दी है कि अगर NFC का इजलास नहीं बुलाया गया तो मैं फिर से निकलूंगा। आपको नहीं लगता बुला लेना चाहिए ये इजलास ताकि पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों? मैं ये कह रहा हूँ कि NFC का एक टाइम मुकर्रर होता है, सारे सूबों में एक मुश्तरका तौर पे ये तयशुदा है और सारे सूबों की डिमांड भी है और बजट के वक्त हमें मुख्तलिफ सूबों को एलोकेट भी करना है फंड्स। तो मैं ये समझता हूँ कि जल्द होगा इसका इजलास, में कोई ऐसी इख्तलाफ वाली बात होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा कैसर साहब, कल नहरों के मामले पर बिलावल साहब ने बड़ा वाज़े कहा है कि वो इस मामले में हुकूमत के मुखालिफ सिमत पे खड़े हैं और तहरीक भी चलाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की बात नून लीग मानेगी या फिर ये फैसला कहीं ना कहीं मौखर फिल वक्त कर दिया जाएगा? देखिए, पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मिल के ये हुकूमत बनाई हुई है। हमारी दोनों की इकट्ठा होना हुकूमत की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, उसके बगैर तो हमारे नंबर पूरे नहीं हैं। और ये पहले क्योंकि बात हुई और सदर जरदारी साहब भी उस में उनसे भी डिस्कस हो चुका है, तो दोबारा अगर कोई इख्तलाफ राय है तो उसको मिल बैठ के हम हल कर लेंगे, क्योंकि हमारा तो काफ़ी दिनों से पीपल पार्टी के साथ मिल के हुकूमत, पहले भी मुश्तरका हुकूमत थी, उसमें अलाई हुकूमत थी, अब वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें जो है वो पीपल पार्टी का मफाद जो है पंजाब में भी है और सिंध में भी है। बात तो ये है कि जो पानी की हो रहा है वो चनाब, दरियाए चनाब से मेनली नारे निकालने का वो मंसूबा है और इस पे डिस्कस भी हो चुका है। लेकिन अगर कहीं कोई इख्तलाफ ही है, क्योंकि पंजाब अपने हिस्से का ही पानी लेगा ना, जो ऑलरेडी तयशुदा पानी का शेयर है पंजाब का और सिंध का, वो तो उसमें तो कोई इख्तलाफ है नहीं। अब एक अगर बला किसी जवाज़ के कोई इख्तलाफ बनाया जा रहा है तो उसका मुझे नहीं पता, उसका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अपने अपने हिस्से तो पहले हर सूबे के मुकर्रर हैं कि किस सूबे को कितना पानी लेना है। वो अपने हिस्से का अगर पानी कहीं देते हैं और नारें उससे निकलती हैं तो मैं, क्योंकि ये तो मेजरमेंट है पूरे और बड़े अरसे से CCI का में ये तय होता है
اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. زرداری صاحب صدر ہیں اس حکومت کے, وہ آئینی پریزیڈنٹ ہیں, اور وہ خود بلیو کرتے ہیں بات چیت پہ اور نیگوسیشن پہ, اور معاملات کو گفت و شنید سے سارٹ آؤٹ ہوگا. اور میں نہیں محسوس کرتا کہ اس پہ اتنی کوئی لمبی چوڑی اختلاف رائے ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر تو حکومت دیکھو دونوں پارٹیوں نے مل کے رہنا ہے, اور اپنے اپنے عہدے ہیں, ان کے پاس آئینی عہدے ہیں, ہمارے پاس حکومتی عہدے ہیں. تو دونوں پارٹیوں کے یہ مفاد میں ہے کہ مل بیٹھ کے معاملات کو حل کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بڑے اچھے طریقے سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے, اور کیونکہ سندھ میں بھی ان کے اوپر عوامی پریشر ہے, تو اس وجہ سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس پوائنٹ آف ویو کو بیٹھ کے سمجھنا چاہیے. کیونکہ سب سے امپارٹنٹ تو جو اسٹیٹ ہے وہ امپارٹنٹ ہے نا, جو مملکت ہے وہ امپارٹنٹ ہے. وہ مل جل کے ایسا کوئی لائے عمل نکلے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو, اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ. جی اچھا سر, دوسری بات بالکل اچھی بات ہے, مشاورت ہونی چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو شکوہ یہی کرتی ہے کہ بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں, مشاورت ہی نہیں ہوتی. سر اختر مینگل صاحب سے بھی کیا مذاکرات کے لیے کوئی پیش رفت حکومت کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے تو کہا ہے کہ اگر اختر مینگل صاحب بزد رہے تو دیگر آپشنز موجود ہیں, بلوچ سرداروں کی بھی اپنی اپنی مانگیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان سے بات چیت ضروری ہے, یا پھر ہر مسئلے کا زور ڈنڈا ہی ہے؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے ہر مسئلے کا حل گفت و شنید سے نکالتے ہیں. ڈنڈے سے کبھی کوئی مسئلہ دنیا میں حل نہیں ہوا. سیکنڈ ورلڈ وار میں کروڑوں بندے مر گئے نا, قتل ہو گئے, تب کیا مسئلے حل ہو گئے؟ بیٹھنا پڑا نا, ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا. یہ جنگوں سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ہاں, اپنے اپنے سٹینڈ ہوتا ہے, اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اس کے زور دینے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. اختر مینگل صاحب خود صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ابھی مل کے وہ اسمبلی میں تھے. ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس پہ بالکل بیٹھنا چاہیے. وہ تو جمہوری آدمی ہیں, ان کی پارٹی ہے, بیٹھ کے. اور لیکن ان کو ضد نہیں کرنی چاہیے نا کہ وہ جو ان لوگوں جو انوالو ہیں یہ ٹرین کے حملے میں, ان لوگوں کی اگر ڈیڈ باڈی ہے تو ڈیڈ باڈی کا تو حکومت کا کام ہے نا, اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کون لوگ ہیں, ان کی سرکوبی ہونی چاہیے, ان کے قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. اور جو بھی اس میں انوالو ہے, بی ایل اے نے خود کہا ہے کہ وہ ان کے ہے اس میں. تو اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی ہے تو پھر ان کی سپورٹ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. وہ تو ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں, مملکت کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف بات چیت, یہ حملے ہو رہے ہیں. تو وہ حملہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا, کوئی حکومت بھی. تو کیسے صاحب پی ٹی آئی ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہی ہے, انگیجڈ ہے ان کے ساتھ, اور یہ بات کنفرم بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ رہنما. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کی کوئی سیٹنگ ہو جاتی ہے, کوئی بات ہو جاتی ہے, تو حکومت کے لیے خاصی مشکل ہے؟ کیا سوچتی ہے حکومت اس بارے میں, کیونکہ حکومت کے ساتھ تو مذاکرات نہ ہوئے پی ٹی آئی کے؟ دیکھیے, حکومت کا تو بڑا کلیئر ہے, اس میں سٹانس کلیئر ہے. ہم تو پہلے دن سے ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے رہے, آج سے نہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے اور وہ حکومت میں تھے, حالانکہ حکومت انیشیٹو لیتی ہے, ہم نے تو اس وقت بھی, ہم نے بھی اور پیپل پارٹی نے بھی ان کو چارٹر آف اکانومی کے لیے دعوت دی کہ مل کے بیٹھ کے ملک کے جو معیشت کے معاملات ہیں ان کو سلجھائیں. آج بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ کوئی سب پولیٹیکل پارٹی, میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں زیادہ ڈائلاگ نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں. اگر ہر پارٹی جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرے گی, اسٹیبلشمنٹ ایک بہت اہم ہے ملک کا, ان کا بھی انتہائی اہم رول ہوتا ہے, لیکن سیاسی معاملات سیاسی پارٹیوں نے کرنے, ایونچولی ہم نے بیٹھ کے کرنے. اگر سیاستدان ہر کوئی انڈیویجول پارٹی ان کے پاس جا کے بات چیت کرتی رہے گی تو کبھی اس معاملات کا حل نہیں نکل سکتا. وہ ضرور فیسیلیٹیٹ کرے, اسٹیبلشمنٹ تو انکریج کرے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ بیٹھ کے معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کریں. اور میں سمجھتا ہوں موقع آ گیا, ان کو سمجھ آ گئی ہے پی ٹی آئی کو, انہوں نے کر کے احتجاج کر کے دیکھ لیا. اور وہ بجائے کہ وہ اسمبلی میں ڈسکس کریں, ان پوائنٹ آف ویوز کو وہاں بھی ڈیبیٹ کریں اور وہاں لوگوں کے مسائل کو اٹھائیں, وہ تو صرف یہی رٹ لگا رہے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. ہمیں تو دیکھیں نا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا رول ہے ملک میں, بہت زیادہ اہمیت ہے ان کی, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم بھی اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہیں اور بات چیت کرتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں
تو ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو کیسر وہ صاحب تو انہی باتوں پہ ہوگی نا جو اسٹیبلشمنٹ کی جو فیلڈ ہے اسی باتوں پہ ڈسکس ہوگا نا. جی لیکن دوسری جانب وفاق اور سیکیورٹی ایجنسیز جو فیصلے کرتی ہیں سیکیورٹی کو لے کر، اس پہ کے پی جو ہے وہ آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتا. جس طرح افغان پناہ گزینوں کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے صوبے سے کسی کو نہیں نکالیں گے کیونکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں سے جہاں جہاں افغان کارڈ ہولڈرز والے لوگ ہیں انہیں نکالا جا رہا ہے، قانونی طور پہ انہیں بھیجا جا رہا ہے، لیکن کے پی اس پہ عمل نہیں کر پا رہا. تو پھر جب آپ کے فیصلوں پہ کے پی عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے کے پی کو یہ تو افغان پناہ گزین آئے سب سے بڑی تعداد میں، اور ہم ان کو تو ہمارا احسان مند افغانستان کو ہونا ہے کہ ہم نے ان کو اس مشکل وقت میں لاکھوں ملینز کی تعداد میں ان کو پناہ دی. اب جب ان کے یہاں اپنے ملک میں ان کی حکومت بن چکی ہے اور وہ اپنے ملک میں ان کو ہر صورت میں خود والنٹیئرلی لوٹنا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ تو اس میں تو کوئی کون اعتراض کر سکتا ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں بھی جب ان کے اپنے ملک میں حکومت بن جائے اور وہاں پہ معاملات درست ہو جائے یا ان کے مطابق ان کی اپنی جو حکومت ہے، جو بھی وہاں پہ پاور میں آئے ہیں لوگ، تو وہ اپنے ملک میں واپس جائے. اس میں تو کوئی بات اگر کے پی کے اس میں کوئی کرتا ہے تو وہ ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا. یہ اس میں تو ایک ہارڈ سٹینڈ لینا پڑے گا اور لینا بھی چاہیے، کیونکہ وہ باشندے ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں. بجائے افغانستان کو تو ہمارا مشکور ہونا چاہیے اور احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کو بہت زیادہ موقع دیا جبکہ ان کے یہاں جنگ ہو رہی تھی. اب ان کے یہاں امن ہو گیا ہے اور ان کے اپنے ملک میں ایک حکومت بن گئی ہے تو ان کو واپس جانا ہے. اس میں اگر کے پی کی حکومت کچھ کہے گی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ وہ مانی جائے گی. لیکن ڈائیلاگ ہر جگہ ہونا چاہیے. اگر ان کے یہاں کوئی پوائنٹ ہے جس سے ہم کوئی وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں یا ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں تو ڈائیلاگ جاری رہنا چاہیے. سیاسی معاملات کا سلجھاؤ ڈائیلاگ سے ہوتا ہے، بجائے کہ ہم بیانات سے دیں یا تھرو یہ چینلز جو آپ کے سوشل یہ میڈیا پہ یا جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں ان پہ جواب دیں ایک دوسرے کو. بیٹھنا چاہیے نا، ہمارا ایک ہی ملک ہے، ہم سب لوگ ہیں، اسمبلی میں بیٹھے، اسمبلی کے باہر بیٹھے، ہر صورت میں معاملات کو حل کریں. یہ ہر بات کا دوسری دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی تو اپوزیشن ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوتا جو ہم نے کیا. میں نے پہلے واحد ملک، میں 55 ملکوں میں گیا ہوں دنیا کے، یہ واحد پاکستان میں نے دیکھا ہے جا کہ سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات چیت کریں. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ہم خود ان کو اور پھر بعد میں ہم شکایت بھی کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں. بالکل صحیح. اچھا کیسر صاحب، اگلے بجٹ میں حکومت ٹیکس اہداف بڑھانے جا رہی ہے، اس کا کیا پلان ہے؟ وہ کون سا ایریا ہے جس سے ٹیکس جنریٹ کیا جائے گا، یا پھر بجلی سستی کر کے دوبارہ سے عوام کو ہی تختہ مشق بننا پڑے گا؟ نہیں، بجلی سستی ہوئی ہے نا جی. دیکھیں 7.5 روپے سے زیادہ بجلی سستی ہو گئی ہے. تو ایک بڑا ڈیمانڈ تھی ہمارے عام، سب سے زیادہ تو عام جو استعمال کرنے والا کنزیومر ہے اس کو مشکلات تھی، اس کی پرچیزنگ پاور اتنی نہیں تھی. اور پھر ہماری انڈسٹری کے اور بزنس کو پرابلم تھا کہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہو رہی تھی. تو یہ دیکھیے بوسٹ ہوگا اس سے ہماری. اب اس وقت ہمارے انڈیکیٹرز جو ہیں نا، اکنامک انڈیکیٹر، وہ سارے ٹھیک ہو گئے ہیں. مہنگائی ختم ہو گئی ہے. 10 سال پہلے یا بلکہ 50-60 سال میں یہ مہنگائی کی شرح نہیں تھی. مہنگائی ختم ہو گئی ہے بالکل. یہ ٹھیک ہے، پہلے مہنگائی ہے لیکن اب اس کا بڑھنا جو ہے، انفلیشن ختم ہو گیا. تو وہ اس سے میں سمجھتا ہوں، اور پھر پالیسی ریٹ بہت کم ہوا ہے، اس میں فردر گنجائش ہے. تو اس سے بزنس فلورش ہوگا. جب بزنس فلورش ہوگا تو عام لوگوں کو جابز ملیں گے، سہولت ہوگی. اور یہی اکانومی کی گروتھ اس وقت ضروری ہے کہ ہم اکانومی کو گرو کریں، اور خاص طور پہ ایکسپورٹ کر کے. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے نا وہ چاہیے. دنیا کے ہر ملک میں جو آگے بڑھے ہیں نا پچھلے 2-3 دہائیوں میں، وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے ہوئی ہے، جس سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. میں خود بورڈ آف انویسٹمنٹ کا فیڈرل منسٹر ہوں. میں سمجھتا ہوں اس سے سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اٹریکٹ کرنے کو. جب بجلی کے ریٹ کم ہوں گے، ہماری پالیسی ریٹ کم ہوگا، ہمارے لا اینڈ آرڈر صورتحال بہتر ہوگی. اور ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کتنا دنیا کی بہترین مارکیٹوں میں ہو گیا ہے. تو یہ لوگوں کو جب باٹم لائن آئے گی، ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی. آج امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ اپنے ملک میں سب سے زیادہ فروغ انڈسٹری کو دینے کے لیے سوچ رہا ہے نا. وہ ٹیرف لگا رہے ہیں، اور ہم تو بلکہ ان کے ٹیرف کو کم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیرف کم ہو اور یہاں پہ زیادہ باہر کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے.
بالکل صحیح سے دیکھتے ہیں اب یہ 29% ٹیرف کے ساتھ ہماری برآمدات پہ کیسا اثر پڑتا ہے. بہت شکریہ احمد شیخ صاحب وفاقی وزیر میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں مزید آسانیاں ہوں گی معیشت کی درست سمت کے ساتھ یا پھر بڑھتے ہوئے اختلافات کے ساتھ مشکل ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نبیل گبول صاحب. بہت شکریہ نبیل صاحب آپ کے وقت کا. کل لاڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اوبویسلی عظیم الشان جلسہ تھا. پورے میڈیا اور عوام نے اس کو دیکھا اور شاید انتظار میں تھے عوام کی شاید بلاول صاحب کوئی سخت اعلان کر دیں گے یا کوئی بات کرنے جا رہے ہیں. نہروں کے معاملے پر انہوں نے واضح بات نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں لیکن آپ کو عوام کی سننا ہوگی اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو سر پھر فیصلہ آخر ہوا کیا؟ دیکھیں, ایک تو میں کلیریفائی کروں کہ جو لیڈر ہوتا ہے, جو ایک بڑی پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے, تو وہ الفاظ جو ہے بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے الفاظ چوز کر کے اپنی تقریر میں وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے, عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا میسج کیا تھا. ان کا میسج یہی تھا کہ ہم جیسے لوگ تو اوپنلی کہتے ہیں, جس طرح میرا پچھلے دنوں چلا کہ ہم احتجاج بھی کریں اور ہم حکومت میں بھی ساتھ بیٹھے, تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے. میرے خیال میں وہ بڑا وائرل ہوا, پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے وہ کلپ. لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ہماری پارٹی نے بھی, بہت سارے ہمارے پارٹی کے لیڈران نے بھی یہی مخالفت پہ بات کی ہے. ایون پریزیڈنٹ زرداری نے اپنے تقریر میں قومی اسمبلی میں جب انہوں نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا, انہوں نے یہی کہا کہ سندھ کے لوگ جو ہے اس پہ خوش نہیں ہیں. پھر کیا ہوا کہ میں یہ تفصیلی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پھر یہ کیا ہوا کہ بعد میں جو قوم پرست پارٹی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی, یہ تو زرداری صاحب نے خود اپروو کیا تھا. اور آج عظمیٰ بخاری کا بھی آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی سی سی آئی کی میٹنگ میں انہوں نے اپروو کیا تھا. تو یہ ٹوٹلی غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں. پریزیڈنٹ زرداری, دیکھیں پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشن میں جو ہوتا ہے نا, پریزیڈنٹ کے پاس کسی بڑے پروجیکٹ کا اپروول نہیں جاتا ہے. پریزیڈنٹ اپروول نہیں دیتے ہیں, اپروول کیبنٹ دیتی ہے, پرائم منسٹر دیتا ہے, حکومت دیتی ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ جی کینال کی جو ہے اپروول پریزیڈنٹ زرداری نے دی ہے. تو اس کو واضح جو ہے کیا چیئرمین بلاول نے اپنی تقریر میں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے, اگر آپ لوگوں کو کسی کو سمجھ نہیں ہے تو میں واضح کر دوں, اس کا مطلب ہی یہی ہے. عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کہ ہم حکومت سے باہر آ جائیں گے. اگر کینال کا منصوبہ انہوں نے ترک نہیں کیا, کینال کا منصوبہ انہوں نے اس وقت فی الفور جو ہے اس کو نہیں روکا, تو ہم حکومت سے باہر ہو کے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ فرسٹ سٹیج میں ہو سکتا ہے میری پارٹی یہ فیصلہ کرے گی, میری پارٹی کی سی سی کرے گی, میرے پارٹی کی لیڈرشپ کریں گے کہ آیا ہمیں اپوزیشن میں ابھی فوراً بیٹھنا چاہیے یا ہم ان کو ایک وقت دے کہ اس وقت میں یہ کینال کا منصوبہ ترک کر دے. جو میرے نالج میں آیا ہے کہ انہوں نے منصوبے کے لیے جو پیسے بھی رکھے اور کام بھی شروع کر دیا, گراؤنڈ ورک شروع کیا ہے, گراؤنڈ میں کام ہو رہا ہے. تو ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا. مطلب شہباز شریف جو ہے نا, اس وقت ان کے آگے بھی کھڈا ہے اور پیچھے بھی کھڈا ہے. وہ مطلب آگے بھی گریں گے, پیچھے بھی گریں گے, کیونکہ جن کی خواہش پر انہوں نے یہ گرین پاکستان کا یہ جو کنال جو ہے چولستان لے کر جا رہے ہیں, شاید وہ اس سے خوش نہیں رہیں گے. اور ادھر اگر وہ یہ کنال کو ترک نہیں کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے, جیسا چیئرمین نے کہا ہے. تو ہم جو ہے ظاہر حکومت سے باہر آ جائیں گے. اگر ہم حکومت سے باہر آ جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنی میں نہیں سمجھتا میجورٹی ہے. شہباز شریف کے وہ پرائم منسٹر رہیں گے, وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. تو ایسے صورتحال میں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. جی آپ کہہ رہے ہیں, اوبویسلی میں نے سنا تھا آپ کا وہ انٹرویو جہاں پر آپ نے یہ پہلے فرمایا تھا, نون لیگ والے سر یہ کہتے ہیں یہ پروجیکٹ ہر صورت کمپلیٹ ہو کر رہے گا, رکے گا نہیں. پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کا یہ پروجیکٹ ہے جس کا ذکر ابھی اشارتاً آپ نے بھی کیا, وہ خود پیپلز پارٹی کو راضی کر لیں گے. تو کیا سر یہ احتجاج صرف نون لیگ کے لیے ہی ہے یا پھر احتجاج ان پاورفل حلقوں کے سامنے بھی آپ نے رکھا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے احتجاج ہم نے سب کے سامنے رکھا ہے. اگر احتجاج جس طرح نون والے کہتے ہیں کہ ہر حالت میں ہوگا, تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے تو یہ ایک سوسائڈ مشن ہے. پیپلز پارٹی کے لیے تو یہ خودکش حملے کے طور پر لیا جائے گا کہ اپنے آپ کو خود جو ہے مارنا,
کیونکہ دیکھیں ہمیں 80% ووٹ جو ہے وہ سندھ سے ملتا ہے، اور سندھ کے اگر لوگ ناراض ہوں گے جو اس وقت ناراض ہیں، لیکن ہم نے کلیئرفائی کیا کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل کے بھی جلسے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پبلک جو ہے نعرے لگا رہی تھی کینال کے اوپر، جیسے چیئرمین بلاول نے اپنا اسپیچ شروع کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، دیکھیں پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء کا بھی مقابلہ کیا، پیپلز پارٹی نے مشرف کا بھی مقابلہ کیا، ہم نے ہر دور میں عامروں کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر ہمارے اوپر تھوپا جائے گا، اور اگر ہمارے اوپر دیکھیں جس طرح نون والے کہہ رہے ہیں کہ جن کا پروجیکٹ ہے وہ خود راضی کریں گے، تو جن کا پروجیکٹ ہے وہ چولستان میں جو ہے وہ گرین پاکستان نہ بنائے نا، وہ سندھ کے علاقہ جو سندھ میں تھر ہے ڈیزرٹ، اس کو آباد کرے، کینال کا رخ تھوڑا موڑ دے۔ کینال کا رخ موڑنے کا مقصد کیا ہے کہ کینال جو انڈس کا پانی جو سندھ کے لیے آتا ہے، اگر آپ چولستان، اور یہ بہت نزدیک ہے سندھ کے بارڈر سے، چولستان میں لے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ تھر میں لے کر آئیں۔ اگر آپ کو گرین پاکستان بنانا ہے تو ڈیزرٹ کو بنانا ہے، ریگستان کو بنانا ہے، تو تھر میں بہت بڑا ریگستان ہے جو سندھ میں پڑتا ہے، آپ وہاں کام کریں۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بند نہ ہو، اور یہ 1-2 مہینے کی بات ہے، اس پہ فیصلہ نہیں ہوا تو میں نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ چلے گی۔ سر ویسے آپ سندھ کی ڈائنامکس کو بہتر سمجھتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی پنجاب کا ہے، اور اگر یہ واقعی پانی پنجاب کا ہے تو آپ کی نظر میں واقعی وہ حقائق پر مبنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یا پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اجلاس بلا کر اس معاملے کو طے کر لیا جائے؟ ہم کہتے ہیں فوراً سی سی آئی کا اجلاس بلائیں، فوراً اس میں جو ہے اس میٹر کو لے کر آئے، اور اجلاس کے اوپر چھوڑ دے، اس میٹنگ کے اندر چھوڑ دے کہ رائے کیا ہے۔ چاروں پروونس کے چیف منسٹر جب بیٹھیں گے، کہتے ہیں کہ ان کو پہلے بٹھایا گیا اور آپ کے چیف منسٹر نے اپروول دی ہے، مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایمیکبلی اس مسئلے کو حل کرنا ہے، آپ سی سی آئی کی میٹنگ بلا لیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ سے میں یہ ریجیکٹ ہوگا، اور سی سی آئی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت گرے، یہ حکومت ہم نے بنایا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر شپ، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت گرتی ہے تو پھر نئے الیکشن ہوں گے، اور اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک افورڈ کر سکتی ہے ایک جنرل الیکشن۔ بالکل صحیح ہے سر۔ جی ڈی اے یا سندھ کی جو دوسری جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ملی بھگت سے ہوا ہے، اور عوامی ریاکشن اتنا اسٹرانگ تھا سندھ کا کہ پیپلز پارٹی بیک فٹ پر آئی ہے، یہاں تک کہ رپورٹ بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ کسی معاملے پر سندھ حکومت کو اس قدر بیک فٹ پر جانا پڑا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی ڈی اے کی تو سیاست ختم ہو گئی ہے نا، جی ڈی اے کے تو ایک ووٹ بھی نہیں ہے اسمبلی کے اندر، تو جی ڈی اے والوں کو یہ موقع مل گیا ہے۔ یہ موقع انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کوشش کی کہ اس کو پیپلز پارٹی کے خلاف کرے، لیکن پیپلز پارٹی جب واضح موقف ہے، چیئرمین بلاول کی کل کی تقریر بھی دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے ہر رہنما، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے وہ یہی بات کر رہا ہے۔ اور پیپلز پارٹی 18 تاریخ کو اپریل کو حیدرآباد میں احتجاجی جلسہ کر رہی ہے، جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں اپریل کے اس مہینے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا پیپلز پارٹی ٹریجری بینچز میں بیٹھے گی حکومت کے ساتھ یا اپوزیشن میں جائے گی، اور اگر اپوزیشن میں جائے گی تو اپوزیشن میں ٹھیک ٹھاک ووٹ ہیں جو کہ پھر یہ حکومت میں سمجھتا ہوں چل نہیں سکے گی۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں حکومت ہے، آپ لوگ اس کو ایشوز کو کیسے ہینڈل کریں گے جو وہاں پر جنم لے رہے ہیں؟ جس طرح گورام بگٹی گرفتار ہوئے، کیا اختر مینگل بھی گرفتار ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت ہم روکنے نہیں والے، اور وزیر داخلہ بلوچستان نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر اختر مینگل بضد رہے تو اور آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ کون سے وزیر داخلہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سر بلوچستان کے۔ بلوچستان کے سر ویسے تو اول دونوں ہی ہمارے آپ کے وزیر داخلہ صاحب پتہ نہیں کدھر ہے، ہاں لیکن وہ پتہ نہیں ہیں کہاں آج کل، جو وفاقی وزیر داخلہ ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں ہیں کہاں۔ لیکن یہ دیکھیں بلوچستان کی حکومت، آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی ہے، چلے مان لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ایشوز بہت سینسٹیو ہیں۔ وہاں پر سینسٹیو ایشو اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے، اور ڈائلاگ کے لیے اختر مینگل ہے یا دوسری بڑی جماعتیں، بی این پی کے علاوہ دوسری جماعتیں، ان کا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو، وہ بھی کوئٹہ میں جا کر جتنے بھی پارٹیز ہیں بلوچستان کے ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو ناراض لوگ بیٹھے ہیں باہر ملک میں بیٹھے ہیں، اور جو یہ تحریک چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں۔
हम तो ये कहते हैं कि जी ये गिरफ्तारियों से, ये बलूचिस्तान की बेटियों की गिरफ्तारियों से ये मसले हल नहीं होंगे। आपने देखा कि एक गिरफ्तारी हुई अडियाला जेल में, उस गिरफ्तारी से वो बंदा इतना पॉपुलर हो गया कि हमें मुश्किल से अपनी जान बचाकर जो है पार्लियामेंट में हम पहुँचे। तो आप खुद जो है किसी को इतना पॉपुलर कर देते, उसको जेल में डाल दे। मुझे अभी आप जेल में डाल दे तो मेरा वोट बैंक 3 गुना बढ़ जाएगा। जेल में जाने से आप अगले को आप शेख रशीद नहीं बना सकते हैं कि वो जेल में 40 दिन काट के आ गया तो वो मीडिया के सामने बात ही नहीं कर सक रहा है। जेल में जाने से आप अगले को पॉपुलर कर रहे हैं। तो जिस पार्टी की, मतलब मैं एक रुकून हूँ, MNA हूँ जिस पार्टी का, जिसके 4 शहादतें हुई हैं एक ही फैमिली के अंदर, और जो कितने अरसे से आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल में रहे, तो ये तो आसिफ जरदारी साहब आप देखें ना, वो हमेशा कहते थे मैं जेल से सीधा प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस जाऊंगा, और हकीकत यही हुआ, वो जेल से निकले प्रेसिडेंट बन गया, तो दो सरदार दफा बन साहब गया। ये अब तो इतने मैं ग्रेव समझता हूं इश्यूज कि- हैं, इतने ग्रेव इश्यूज हैं, ऑब्वियसली आप भी जिक्र कर रहे हैं, आपने वैसे खुद ही राइटली पॉइंटेड आउट कर दिया, ये वफाकी वज़ीर दाखिला आखिर है किधर, क्यों इतने एक्टिव नजर नहीं आते? कोई नाराजगी है, कुछ सोच रहे हैं, या क्या वजह है? देखिए, मोहसिन नकवी जो मेरे नॉलेज में वो मुल्क से बाहर है, और शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ शायद, मैं कंफर्म नहीं, शायद कंसल्ट किए बगैर मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगा लिया इंटीरियर का, जिस पे देखें जो फेडरल मिनिस्टर होता है वो फुल पावर से इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत एक सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, उसको चलाना चाहता था। लेकिन जब आपने देखा कि न सिर्फ तलाल चौधरी को बनाया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बल्कि एक भगोड़े शख्स को जिसने अपनी पार्टी छोड़कर जो है वो चले गए, और उनको जब पार्टी में वापस मुस्लिम लीग नून ने लिया तो उसको एडवाइज़र बना दिया फॉर इंटीरियर। जब ऐसे चीज़ें होंगे तो फिर मैं नहीं समझता मोहसिन नकवी इनके साथ चल सकता है। बिल्कुल सही। तो सर इस पे फिर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, क्योंकि आखिरकार मोहसिन नकवी साहब चॉइस तो और पुश तो पीपल्स पार्टी की थी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है, ये आपसे मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा, कल रऊफ हसन साहब ने मेरे शो में इस बात का एतराफ़ भी किया और ऐलान भी किया, वो कहते हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट से पहले से ही एंगेज थे, ताल्लुकात हमारे ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन अब भी हम बातचीत में हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो सर अगर कुछ तय हो जाता है, कोई ऐसी बात उनके साथ तय हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इन दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैकडोर राब्तों से या तहरीक से, अगर वो कुछ चलाते हैं तो। नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस वक्त जो मुल्क के सूरत हाल है, ख़ासकर दहशत गर्दी का जो हमें सामना है, इस वक्त हम बॉर्डर्स की तरफ देखें या अपने दुश्मन ममालिक की जो कार्रवाई हैं उनकी तरफ देखें, या अपने मुल्क के अंदर सियासी जमातों के साथ लड़े, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अफोर्ड कर सकती है ये हुकूमत के यहाँ पर हम जो है ये सारी चीज़ें जो पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं ये अभी कंटिन्यू रहेगा। मेरे ख्याल में अब ये एक ख्याल आ गया है कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। जो अडियाला जेल में पार्टी के चेयरमैन हैं PTI के, उनको भी ये एहसास हो चुका है कि अब बहुत हो गया है, अब जो है बातचीत करना चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं, जो मैंने सुना है। अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं, अगर उनको ये समझ आ गई है कि 9 मई का वाक़या जो है वो बहुत गलत था, हमारे इदारों के ऊपर हमला बहुत गलत था, वो नाकाबिल बर्दाश्त है, उनको ये समझना चाहिए कि उनको एक माफ़ी बनती है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बड़ा दिल रखना चाहिए, दोनों तरफ से माफ़ी होना चाहिए, दोनों तरफ से माफ़ी कबूल होना चाहिए, दोनों तरफ से आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप माफ़ी कबूल करने वाले बने। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। बिल्कुल सही। और अगर PTI कोई APC बुलाती है तो पीपल्स पार्टी जाएगी उसके अंदर? ये तो देखें, मैं नहीं कह सकता, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। मैं पार्टी के एक अदना कारकुन हूँ, चेयरमैन बिलावल साहब और जरदारी साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन APC अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि APC होना चाहिए। बिल्कुल पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में जाना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फुल साहब, बहुत ही दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं मेमन साहब आपके वक्त का। तहरीक इंसाफ बैकडोर चैनल इस्तेमाल करने से मुसलसल इनकार करती रही है, लेकिन कल मेरे ही प्रोग्राम में रऊफ हसन साहब ने इस बात को तस्दीक भी की कि हमारी पहले भी बातचीत जारी थी और अब भी जारी है। अली अमीन गंडापुर भी अपने बयानात से इसकी तस्दीक करते रहे हैं कि वो कोशिशें कर भी रहे हैं। तो ये सर चल क्या रहा है? आखिर इतनी क्यों राय में इख्तलाफ पाया जाता है पार्टी के अंदर ही?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نابودو کو یا کا نستعین. دیکھیے بیک ڈور چینلز جو ہوتے ہیں نا، یہ آفیشیل چینلز نہیں ہوتے، یہ ڈائریکٹ چینلز نہیں ہوتے، یہ انڈائریکٹ چینلز ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی ٹسل ہے تو آپ کو یا ہم دونوں کے درمیان میں کوئی کامن فرینڈ یا کوئی کامن ایسا شخص ہوگا جو ہم دونوں کے درمیان میں صلح چاہتا ہوگا. وہ آپ سے بھی بات کرے گا، مجھ سے بھی بات کرے گا، مجھے کہے گا یار تم اپنے اس ٹانس کو ذرا ہلکا کرو، آپ کو کہے گا یار دیکھو آپ یہ غلط کر رہے ہو، آپ اس کو ذرا ٹھیک کرو. تو اس لحاظ سے یہ چینلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو بات ہوئی تھی جو شروع میں، اگر ہم دیکھا جائے تو یہ چینلز کن کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ یہ چینلز ہو رہے ہیں بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے جب بات کرنے کی کوشش کی تھی اور ہم نے اپنے جب پوائنٹس ان کو دوسری میٹنگ میں دیے تھے تو عرفان صدیقی صاحب نے along with عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں سر عام کہا تھا کہ ہم لوگ یہ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ ناممکنات میں سے ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے. تو پھر ان کے ساتھ پھر بات چیت کا فائدہ کوئی نہیں تھا. بالکل صحیح. میمن صاحب، افواہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے آپ سے 2 گارنٹرز مانگے ہیں کہ بانی جو بھی بات کریں گے یا جو بھی بات طے ہوگی اس سے مکریں گے نہیں، اور علی امین گڈا پور نے شاید 2 نام بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیے ہیں. اس میں کوئی صداقت موجود ہے؟ دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کس چیز کے گارنٹر، مطلب آپ لوگ گارنٹر کیا چاہتے ہو؟ آپ لوگ کیا، آپ کو کس چیز کی گارنٹی ہے؟ دیکھیں عمران خان یہ ملک چھوڑ کر جانے سے رہا تو ایک گارنٹی تو پورا پاکستان یہ دیتا ہے کہ عمران خان ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا. نمبر 2، عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ بھی گارنٹی ہے. نمبر 3، عمران خان کسی سے بدلہ نہیں لے گا، یہ عمران خان کی فطرت ہے. جو آدمی میرٹ پر ہوتا ہے وہ بدلے نہیں لیتا. جو آدمی چھوٹے قد کا ہوتا ہے یا چھوٹے، وہ بدلے لیتا ہے. وہ اپنی مطلب جب وہ طاقت میں آتا ہے تو بدلہ لیتا ہے. اور عمران خان کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر عمران خان نے بدلہ لینا ہوتا اور میں عمران خان کی جگہ ہوتا، میں بدلہ لینا ہوتا، میں اکبر ایس بابر کو سب سے پہلے میں سیدھا کر چکا ہوتا، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ ہمارے خلاف باتیں کی ہے. میں لیکن اس کو ٹچ بھی نہیں کیا. وہ کیا کچھ نہیں کرتا تھا، اس کو ٹچ بھی نہیں کیا. اگر عمران خان نے بدلہ لینا ہوتا ہے، ہر وہ خاتون، ہر وہ شخص جس نے عمران خان کے اوپر کیا کچھ نہیں کیچڑ ڈالا ہے، کتاب الٹے کر، عمران خان نے کبھی ان کا ذکر بھی نہیں کیا. دیکھیں یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ لارجر دین لائف ہوتے ہیں. عمران خان ان لوگوں میں سے ہیں جو لارجر دین لائف ہے. اچھا ہمائی صاحب، یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد اعلان ہوا تھا کہ آپ لوگ کسی تحریک کا اعلان کریں گے، کوئی بڑی پرزور تحریک چلائی جائے گی، حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، لیکن عید کے بعد نہ تو آپ کی کوئی تحریک کے آثار نظر آ رہے ہیں، نہ ہی کسی سے کوئی رابطہ ہوا ہے. تو صرف بیانات تک یہ معاملہ رہے گا یا پھر اور کون سا راستہ ہے جس سے حکومت کو آپ ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عید کے بعد جو بات چیت ہے نا، وہ ابھی تو عید، ابھی آپ یہ سمجھے کہ کل پرسوں ہی تو عید ختم ہوئی ہے اور ابھی زیادہ تر لوگ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کہاں 3 دن چھٹی ہوتی ہے، وہ لوگ 6 دن چھٹی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ منڈے آنورڈز وچ از ڈے آفٹر ٹمورو، اس میں کچھ ڈسکشنز ہوں گی، وہ آلریڈی بھی ہو رہی ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ کریں گے. اچھا اب اس میں آپ دیکھیں، اس میں بعض چیزیں سائملٹینیسلی ڈیولپ ہو رہی ہیں. آپ کو بلوچستان کے اندر دیکھیں ایک اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان بھی کسی حد تک ان کے جو باتیں ٹورڈز پی ٹی آئی ہے اس کے اندر کچھ کوشچنز مارک ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور صحیح سمت چل رہی ہیں. ہمائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی تحریک کی بات ہوتی ہے تو گنڈا پور صاحب کی بیانات سے معاملہ خراب ہوتا ہے. جس طرح تیمور سلیم جھگڑا کے خلاف مبینہ کرپشن کی تحقیقات کا فیصلہ ہوا، پھر عاطف خان اور اسد کیسر سے متعلق بھی انہوں نے بیان دیا. ان سب کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کی نظر میں؟ نہیں جی، ان بیانات کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اسد کیسر اور عاطف خان نے اچھی بات کی ہے. انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. دیٹ از مچ بیٹر تھنگ. یہ وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو وقت گزرا ہے اس میں یہ سب سے اچھا جواب یہی ہے کہ آپ خاموش رہو. جو تیمور جھگڑا کے اوپر جو چونکہ وہ کرپشن کا الزام لگایا، تو اگر آپ میرے اوپر کرپشن کا الزام لگائیں گے میں اس پہ خاموش نہیں رہوں گا. مجھے کچھ اور کہتے ہیں کہ یار سازش یہ فلانا ہے، میں ادھر خاموش رہ جاؤں گا. لیکن اس میں تیمور جھگڑا نے آگے سے جواب دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد علی امین صاحب کو بھی، تیمور جھگڑا صاحب کو بھی، اور باقی جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈر
लीडरशिप है, उन सबको थोड़ी सी अकल करते हुए इस वक्त अपनी लड़ाई को खामोश रखना चाहिए। लेट इमरान खान कम आउट, उसके बाद आप भी इधर ही हैं, वो भी इधर ही होगा, फिर आपने जो शिकायतें लगानी है, जो आपस में बातचीत करनी है, वो आप बातचीत कर लेना। आपको नहीं पसंद, उनको नहीं पसंद, कौन क्या होगा वो फिर उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल हुमायूं साहब, हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया है, अवाम भी खुश हैं, आपको नहीं लगता कि अच्छी बातों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पर तो सियासत बराए सियासत नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन जब जो उन्होंने बताया है, जो मुझे समझ आई है कि उन्होंने कहा कि हमने 7 रुपए कम कर दिए, फेयर इनफ, अच्छी बात है कि 7 रुपए कम कर दिए, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, 25 रुपए से लेके 70 रुपए तक का मतलब ये कि तकरीबन आपने 45 रुपए बढ़ा दी कीमत 2 साल में, फिर उसके बाद 7 रुपए कम कर दी, कौन सा तीर माला। अब दूसरी बात आ जाते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक तो ये 3 महीनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, नंबर 2, इसका ये नहीं पता चलेगा कि ये बाद में एडजस्टमेंट्स क्या कह सकते हैं, वो सर्कुलर डेब्ट के लिहाज से जो पेमेंट्स है उसमें एडजस्ट होगा नहीं होगा। नंबर 3, इसका कितने यूनिट्स तक के ऊपर ये रहेगा, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 400 यूनिट से कम वाले लोगों के ऊपर ये लागू नहीं होगा, ये जो ज्यादा यूज कर रहे हैं उनके ऊपर है। बहुत शुक्रिया हुमायूं अहमद साहब आपके वक्त का। देखते हैं वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई तहरीक या उसके कुछ आसार आने वाले दिनों में नजर आते हैं हमें या नहीं नजर आते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।